अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं। आज की हम अपनी इस तरबियाती रूहानी नशस्त के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका और हमारा ताल्लुक़ इल्म अमलियात, इल्म कुरानी, इल्म मख्फियात से मंसूब है और कुरान से और कुरानी आयात से, अस्माए आज़म से, अस्माए हुस्ना से हम लोग जो है ना कुरानी इलाज और आप लोगों के मसाइल और उनका हल बताते हैं। तो हमने आप लोगों की बरकत से, रमज़ान मुबारक की बरकत से एक सिलसिला शुरू किया, जिस सिलसिले में हमने सूरह इखलास के फैज़ान को पढ़ा। सिलसिला फैज़ान सूरह इखलास, और इसको हमने यकम रमज़ान मुबारक से शुरू किया और रोज़ाना इस सिलसिले को बढ़ाते हुए पै दर पै एक एक करके मैंने आपको इसकी तमाम तर चीज़ें समझाई और हर एक चीज़ बताई। तो अगर हम इसकी वसातत को आगे देखते हैं, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं, तो जब हम इसका बगौर मुशाहिदा करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर ख़ास क़ुव्वतें छुपा कर रखी हैं। सूरह इखलास के अंदर ख़ास रूहानी इसरार छुपे हुए हैं, और सूरह इखलास एक ऐसी ख़ूबसूरत सूरत है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तरह की वसाततें रखी हैं, तमाम तरह की रूहानी क़ुव्वतें रखी हैं, तमाम तरह की खैरें, बरकतें और रहमतों को अल्लाह ने छुपा कर रखा है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इस सूरत पर रियाज़त करता है, कुरान की इस सूरत पर मेहनत करता है, इस पर मुजाहिदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्ज़न से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से वो ज़रूर कामयाब होता है, वो ज़रूर अपनी मंज़िल तक ज़रूर वो शख्स पहुँचता है। इसी तरीके से कुरान का कहीं से भी कोई हिस्सा पढ़ा जाए तो उससे ज़रूर उसके रूहानी तसर्रुफ़ात हासिल होते हैं, उसके तमाम तर रूहानी असरात उस शख्स को ज़रूर मिलते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब भी कोई शख्स कुरान के एक लफ्ज़ को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक लफ्ज़ पढ़ने के एवज़ में उसके 10 गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं, 10 दर्जों को बुलंद कर देते हैं और 10 नेकियां अता फरमाते हैं। और जब पूरी सूरह इखलास पढ़ी जाएगी तो सुभान अल्लाह, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो ख़ास रूहानी इसरार से नवाजेंगे कि जिससे आपके दीन और दुनिया के जितने भी मसाइल हैं तो जितने भी दीन और दुनिया के मसाइल हैं उन तमाम का हल जो है वो सूरह इखलास में छुपा हुआ है। और सूरह इखलास खाली मैं आप लोगों को तालीम नहीं कर रहा, माज़रत के साथ मैं अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोज़ सहरी या अफ्तारी के बाद बनाता हूँ, तो उसमें गले की ख़राबी या फ़्लू या ज़ुकाम एक नॉर्मल बात बन जाती है। तो अगर मेरे लहजे की कमी बेशी से आपको तकलीफ़ होती हो या कोई चीज़ समझने में आपको मसला आए तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान के अंदर ख़ास इसरार छुपा कर रखे हैं, ख़ास राज छुपा कर रखे हैं, और सूरह इखलास के ऊपर बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने मेहनतें की हैं, जिसमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सर फ़हरिस्त हैं, जिसमें अहले बैत से मंसूब वज़ाइफ़ जो है ना अज़वाजुहुम उम्महातुल मोमिनीन से मंसूब वज़ाइफ़, और सबसे बेशतर इस वजीफ़े की हकीकत को आप इस अंदाज़ में समझिए कि अल्लाह के नबी आपके और मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर अंबिया ख़ातमुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इस वजीफ़े को सुबह शाम पढ़ते थे। यानी सूरह इखलास को 3 मरतबा सुबह भी पढ़ते थे और 3 मरतबा शाम में भी पढ़ते थे, हसार की नियत करके। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अलील हो गए हैं, यानी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से अलील हो गए हैं या ख़ुद नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त फिर मैं ख़ुद उन कुरानी आयात को, उस सूरह इखलास को अपने हाथों के ऊपर पढ़ कर दम करके वो हाथ अपने पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना फेरा करती थी। तो उससे क्या होता था, यानी हुज़ूर पाक सल्लम सूरह इखलास का अपने जिस्म पर हसार किया करते थे। तो वो बदनसीब है वो शख्स जो ऐसे वजीफ़े को ना ले, बदनसीब है वो शख्स जो ऐसे वजीफ़े को ना ले कि जिस वजीफ़े को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम किया करते थे।
ये वजीफ़ा किसी पीर का बताया हुआ नहीं है, ये वजीफ़ा किसी आमिल का बताया हुआ नहीं है, किसी वाइज मुबल्लिग आलिम आमिल का बताया हुआ नहीं है। ये वजीफ़ा आपके और मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। और ना सिर्फ बताया हुआ है बल्कि हुजूर के मसनून अज़कार में से सूरह इखलास शामिल है। सूरह इखलास अपने अंदर में बड़ी वसातत रखने वाली सूरत है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई भी हमारे इस माशरे में ऐसा शख्स नहीं है जो दो चार आयात कुरान की या दो चार जमातें पढ़ा हुआ हो तो वो सूरह इखलास उसको ना आती हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक और बात है कि हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने इस्लाम पर PhD कर रखी थी, वो जब सूरह इखलास की तिलावत करने लगे तो पार्लिमान में, तो वहाँ पर वो सूरह इखलास को सही ना सुना सके। ये एक इस्लाम में और हमारे मुल्क में बैठने वाले जो बड़े मजहबी रूहानी स्कॉलर्स हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है। ताहम आज कल के इस जदीद दौर के अंदर छोटे छोटे 2-4 साल के 5 साल के बच्चों को भी ये सूरत आसानी से याद है। तो कोई भी शख्स सूरह इखलास को याद करके उसके तमाम तर रूहानी कवायफ, रूहानी इसरार, तमाम तर उससे हासिल होने वाली बरकतों को हासिल कर सकता है। और चूँकि अभी तो रमज़ानुल मुबारक गुज़र रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक में तो जो फ़र्ज़ है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर, जो उम्रा है वो हज के बराबर, जो सुन्नत है वो फ़र्ज़ों के बराबर, जो नफ़ल है वो सुन्नतों के बराबर, जो वाजिब है वो नफ़ल के बराबर हो जाता है। यानी हर चीज़ का अजर बढ़ा दिया जाता है, हर चीज़ की कुव्वत बढ़ा दी जाती है। यानी अगर किसी चीज़ पर पहले सवाब 1 गुनाह था तो रमज़ानुल मुबारक में उसी काम को करने का सवाब 70 गुनाह कर दिया जाता है। इसीलिए फरमाया गया कि तुम हालत ईमान में रहकर रमज़ान के रोज़े रखो और इसकी रातों में क़याम करो, क़यामुल लैल करो, तो अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। और फरमाया जिसने जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ा रमज़ान का बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी मजबूरी के, तो वो सारी ज़िंदगी अगर रमज़ान के रोज़े रखे तो वो उस एक रोज़े के सवाब को नहीं पा सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ने ज़िंदगी में रमज़ान एक बार दिया है, ये फिर नहीं आएगा। और पिछले रमज़ान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे साथ थे और इस रमज़ान में वो लोग हमारे पास नहीं हैं। हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी जो है ना जिद्दोजहद की कि लोगों ने बड़ी आगे बढ़ने के लिए गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, मकान अपने नाम करवाने के लिए बड़ी कोशिशें की। वो सारी चीज़ें वो यहीं छोड़कर चले गए और वो अकेले ही उनको कब्र में रखा गया। तो इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए हम नमाज पढ़ें, इससे पहले कि हमसे सारी चीज़ें छीन ली जाएं, सांस का ये धागा, सांस की ये डोर टूट जाए, उससे पहले हम खुद को अल्लाह के हुजूर पेश कर दें। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि आप फ़र्ज़ नमाज़ों को ना छोड़ें और फ़र्ज़ रोज़ों को ना छोड़ें। और उसमें मैंने आपको पहले दिन से यकम रमज़ानुल मुबारक से मैंने आपको एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें मैंने सिलसिला फैज़ान सूरह इखलास पर मैंने बड़ी शिद्दत के साथ बात की, गुफ्त शुनीद की और उसको मैंने जो है ना आगे बढ़ाया। उस पर हमने बड़ी डिटेल और तफसील से हमने उस पर बात की। तो उसी सिलसिले को हमने आगे मज़ीद हम बढ़ा रहे हैं। तो उसी सिलसिले से आज का जो हमारा जिस टॉपिक को हम कवर करने की आज की गुफ्त शुनीद में हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो है कि सूरह इखलास के वजीफ़े से, सूरह इखलास से आप जो है ना किसी भी शख्स का जिस्मानी मर्ज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं और क्या कुरानी वज़ाइफ से अमराज का इलाज कैसे हो सकता है। कुरानी इलाज से, कुरानी वज़ाइफ से, कुरानी आयात से जो है ना वो कैसे एक शख्स को ठीक कर सकती हैं, कुरानी वज़ाइफ से, कुरानी सूरतों से, अस्माउल आज़म से, अस्माउल हुस्ना से ये कैसे काम करती हैं कि एक शख्स को जिस्मानी बीमारी को ख़त्म करने के लिए इसका पूरा साइंस का इसका अमल दखल क्या है और सूरह इखलास से आप जिस्मानी अमराज का इलाज कैसे करें। आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को समझें कि कोई भी कुरानी वजीफ़ा, कोई भी दम, कोई भी कुरानी आयत, कोई भी ऐसी चीज़ जो कुरान से मंसूब हो, उससे जो इलाज किया जाता है वो कुरानी इलाज कहलाता है। शरीयत में इस इलाज की बाकायदा गुंजाइश है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने दौरे जहलियत के दम मुझ पर पेश करो,
تو لوگوں نے دور جاہلیت کے دم پیش کیے. ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کے دور میں اس دم سے سر درد کا علاج کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے اس دم کو سنا اور سننے کے بعد فرمایا کہ اس میں کہیں کوئی شرک نہیں ہے، لہٰذا تم اس کو کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ تم ہر وہ چیز کرو جس سے تمہارے مومن مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچے. تو قرآن تو ماشاءاللہ ویسے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ہم قرآن سے تو بعد میں ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن سے شفا ہوتی کیسے ہے، قرآن کیسے کسی مرض کو بھگا سکتا ہے، قرآن کی آیات کیسے ایک خاص اثر کے ذریعے کسی بھی شخص کے جسم میں موجود بیماری کے وائرسز کو کل کر سکتی ہیں، بیماری کے وائرسز کو مار سکتی ہیں. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ اس کے پیچھے کی راکٹ سائنس کو سمجھیے. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن سے بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا نہیں. قرآن سے بڑی بڑی مرض، بڑی بڑی بیماریاں، کینسر جیسے مہلک مرض، دم سے، جھاڑ سے، رقیہ سے، شرعی رقیہ سے، دم سے، کیا یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کا عملی ثبوت آپ کے سوشل میڈیا پر موجود ہے. کیسے؟ بہت سارے بڑے بڑے اسپیشلائز کیے ہوئے ڈاکٹر حضرات نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروا رکھی ہیں، اور ان ویڈیوز میں انہوں نے خود بتا رکھا ہے کہ یہ شخص ہمارے پاس آیا تھا، اس کو جگر کا کینسر تھا، اس کو پتے کا کینسر تھا، اس کو معدے کا کینسر تھا، اس کو کسی بھی جگہ کا مخصوص کینسر تھا، اور آج یہ ہمارے پاس ہمیں جب ملنے آیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک بھی ہے، اور سائنسی طور پر اس کی رپورٹس بھی نارمل ہیں، بالکل نیل آئی ہیں اس کی رپورٹس، اس کا کینسر ختم ہو چکا ہے. یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآنی علاج کی مخالفت کی ہے. خود وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا علاج نہ کریں، بلکہ آپ دوائیاں کھائیں، آپ علاج کریں. تو وہ خود انہی متعدد بیشتر بہت سارے ڈاکٹر حضرات نے خود سے یہ ویڈیوز ریکارڈ کرا رکھی ہیں کہ یہ ایک مریض ہے کہ، اور میں چاہتا تو اپنی ویڈیوز میں وہ ویڈیوز ایڈٹ کر کے لگا بھی سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ بات کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی نہیں ہے، بہت سارے ڈاکٹر حضرات کی ویڈیوز ہیں. آپ نیٹ پر، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے، گوگل پر سرچ کریں گے، مختلف ویب سائٹس کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو واضح طور پہ مل جائے گا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوئے، اور پھر وہ ڈاکٹر حضرات کے پاس ٹیسٹ کرا کر گئے قرآنی علاج کروانے کے بعد، یا قرآنی خود علاج کرنے کے بعد جب وہ گئے تو ان کی رپورٹس نیل آئیں، اور ان کا وہ کینسر، ان کی وہ ٹی بی، ان کی وہ ایڈز، وہ سورائسس، وہ سائیکوسس، وہ کوئی بھی خطرناک مہلک مرض جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اور پھر ڈاکٹر حضرات نے خود ان کی ویڈیوز بنائی، ان میں انہوں نے ان مریضوں کی رپورٹس بھی دکھائیں. تو بذات خود ایک بہت بڑا دلیل ہے یہ، کیونکہ ڈاکٹرز تو دم جھاڑ کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ دم نہ کرائیں، آپ میڈیسن کھائیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے میڈیسن بھی کھائیں اور ساتھ میں دم بھی کرائیں. ہمارا ذاتی طور پر یہ نظریہ ہے. تو پہلا بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن سے علاج ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر حضرات کی خود کی شہادتیں اور بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں. اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن کیسے کسی مرض کو ٹھیک کر سکتا ہے. قرآن میں وہ کون سی انرجیز ہیں، وہ کون سی روحانی پاور چھپی ہوئی ہے کہ جن سے جو ہے نا کوئی بھی مرض ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جن سے کوئی بھی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ ایک ہی نقطے کو یاد رکھیں سب سے پہلے کہ انسانی جسم کس چیز، انسانی باڈی، ہیومن باڈی کی فلسفی کو سمجھیں کہ انسانی جسم کے اندر مرض کیسے پیدا ہوتا ہے اور وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. اس کو آپ پہلے سمجھیں. انسانی جسم جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے: ہوا سے، پانی سے، مٹی سے اور آگ سے. 4 عناصر اربع ہیں جن سے انسانی جسم تشکیل پاتا ہے: ہوا، پانی، مٹی اور آگ. اگر آپ پوچھیں کہ انسانی جسم میں ہوا کہاں ہے، تو یہ جو پھیپھڑوں میں سانس چل رہی ہے یہ ہوا ہے. انسانی باڈی پہ مختلف گیسیں بن رہی ہیں، یہ ہوا کی ہی شکل ہے. اگر آپ پانی پوچھیں تو آپ کے پیشاب میں، آپ کے پسینے میں، آپ کے بلغم میں، آپ کے خون میں 70% آپ کے دماغ میں، آپ کے پورے وجود میں پانی ہی ہے.
اگر آپ مٹی پوچھیں تو یہ ہڈیاں جو ہیں یہ کیلشیم سے بنی ہوئی ہیں اور کیلشیم مٹی کی ہی ایک قسم ہے۔ اگر آپ آگ کا پوچھیں کہ انسانی جسم میں آگ کہاں ہے تو معدے اور مثانے میں آگ ہے۔ معدے اور مثانے میں آگ کیوں ہے؟ معدے میں آگ اس لیے ہے، تیزاب اس لیے ہے کیونکہ وہ آگ غذا کو گلانے سڑانے میں مدد کرتی ہے۔ اور پورے جسم میں بھی آگ ہے، پورا جسم ہر وقت گرم رہتا ہے، اور جب وہ گرمی بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں بخار آ گیا ہے۔ وہ چیک کرتے ہیں تھرمامیٹر لگا کر کہ ٹمپریچر کتنا ہے، اور ویسے بھی ہاتھ لگا کے بھی کہتے ہیں کہ آگ نکل رہی ہے، تو آگ اندر ہے تو وہ نکل رہی ہے۔ تو یہ 4 عناصر ہیں، 4 چیزیں ہیں جن سے ایک انسانی جسم بنتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسانی جسم بیمار کیسے ہوتا ہے، پھر ہم بات کریں گے کہ انسانی جسم کو قرآن شفا کیسے پہنچاتا ہے، اور ہمارا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ اس بات کا بغور مشاہدہ فرما لیں، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ جو انسانی جسم بیمار ہوتا ہے، یہ 4 عناصر ہوا، پانی، مٹی اور آگ، ان 4 عناصر اربع میں سے کسی ایک عنصر میں کمی بیشی ہونے سے، کسی ایک عنصر میں کمی بیشی ہونے سے ان چاروں عناصر کی، ان چاروں ایلیمنٹ کی میں سے کسی ایک میں کم ہونے سے یا زیادتی ہونے سے مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ سے آپ یاد رکھیے، جب ان چاروں عناصر کو ہم آہنگ کر لیا جائے، ان چاروں عناصر اربع کو بیلنس کر لیا جائے، تو اس وقت انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نقطہ، یہ ایک ٹاپک آج کا ہمارا کلیئر ہوا کہ انسانی جسم 4 چیزوں سے منسوب ہے، 4 ایلیمنٹ سے انسان کا ہیومن باڈی ماخذ ہے، ہوا سے، پانی سے، مٹی سے اور آگ سے۔ یہ 4 عناصر ہیں، اور انہی 4 عناصر کی کمی بیشی سے، انہی 4 عناصر کی زیادتی سے، کمی سے، بیشی سے کوئی بھی انسان بیمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی کی مقدار بڑھ جائے انسان میں تو انسان کو بلغمی امراض ہو جاتے ہیں، اگر آگ کی مقدار بڑھ جائے تو انسان کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، اس کی باڈی سے، آنکھوں سے، جسم کے کناروں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر تیزاب بڑھ جاتا ہے جس سے اس کو قبض، بواسیر، گیس، تیزاب، معدے کے مسائل اور غذا کے مسائل، ڈائجسٹو سسٹم کے مسائل اور اس طرح کے مسائل اس کو ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان عناصر کی کمی بیشی سے مرض پیدا ہوتا ہے، اور ان چاروں عناصر، یعنی چاروں عناصر اگر پورے ہو جائیں تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی حکیم، جب بھی کوئی طبیب، جب بھی کوئی ہومیوپیتھ، جب بھی کوئی معالج نبض شناسی کے ذریعے علاج کرتا ہے تو وہ نبض کے اوپر جب انگلیاں رکھتا ہے تو وہ بھی 4 انگلیاں رکھتا ہے۔ کتنی انگلیاں رکھتا ہے؟ 4 انگلیاں رکھتا ہے۔ اور وہ 4 انگلیاں کس چیز کو چیک کر رہی ہوتی ہیں؟ ہوا کو، پانی کو، مٹی کو اور آگ کو۔ اور جس انگلی کے نیچے نبض زیادہ پھڑکتی ہے اسی عنصر میں کہیں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو اگر اس عنصر کی کمی کو پورا کر لیا جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان میں آگ کی زیادتی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں انسان کو بخار ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ اس کو پانی کی پٹیاں کی جائیں گی، اس کو نہلایا جائے گا۔ آگ چونکہ پانی سے بجھ جاتی ہے، جیسے باڈی کو ٹھنڈا کیا جائے گا، پانی پلایا جائے گا، اس کے سر پر پٹیاں کی جائیں گی، پاؤں پر پٹیاں کی جائیں گی، تو انسان کو آہستہ آہستہ اس کا بخار اترنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے آگ والے عنصر کو ٹھنڈا کیا، کم کیا، تو خود بخود مرض دور ہونے لگا۔ تو اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کیسے کسی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، قرآن کی آیات کیسے کسی بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمیشہ سے ایک بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن جو ہے، قرآن کی سورہ اخلاص جو ہے وہ بھی 4 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کی سورہ اخلاص کی جو آیات 4 ہیں وہ بھی 4 آیات ہیں۔ پورے قرآن کے اندر 4 آیات جو ہیں وہ یا تو سورہ قریش میں ہے یا پھر سورہ اخلاص میں ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد ایک آیت، اللہ الصمد دوسری آیت، لم یلد ولم یولد تیسری آیت، ولم یکن لہ کفوا احد چوتھی آیت۔ یہ 4 آیات 4 ہی عناصر انسانی، چاروں آیات جو ہیں بطور دوا کے کام کریں گی۔ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ پہلے عنصر کی تسخیر ہے،
دوسری آیت جو ہے وہ دوسرے عنصر کی تسخیر ہے، تیسری آیت جو ہے وہ تیسرے عنصر کی تسخیر ہے۔ اگر کہیں کوئی مرض پیدا ہوگا تو قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی صورت جب ہم پڑھیں گے تو وہ ان چاروں عناصر کو بیلنس کر دے گی، ان چاروں عناصر کو، ان کی مقدار کو بیلنس کر دے گی، ان کو ہم آہنگ کر دے گی، جس سے کیا ہوگا کہ جس سے وہ انسان بالکل تندرست ہو جائے گا، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ قرآن کی آیات بھی ایسے ہی اثر کرتی ہیں جیسے غذا اثر کرتی ہے، جیسے دوا اثر کرتی ہے، یہ بھی ایسے ہی اثر کرتی ہیں۔ اور زمانہ قدیم میں جب دوائیاں نہیں ہوتی تھی، جب جڑی بوٹیاں کی ایجاد نہیں ہوتی تھی، تو لوگ قرآن سے ہی علاج کیا کرتے تھے۔ اور پانی کے اوپر جب قرآنی آیات پڑھی جائیں تو پانی چیزوں کا اثر لیتا ہے۔ پانی کا نہ اپنا کوئی ذائقہ ہے، نہ اپنا کوئی رنگ ہے، نہ اپنی کوئی خاص شکل ہے۔ پانی میں جو ذائقہ ڈالو وہی ذائقہ لے لیتا ہے۔ کڑوا ذائقہ ڈالو پانی سارا کڑوا ہو جائے گا، میٹھا ذائقہ ڈالو سارا میٹھا ذائقہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کا اپنا ذاتی کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس کو جو ذائقہ دیا جائے وہی ذائقہ یہ لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے، اس میں جو رنگ ڈالا جائے یہ اس رنگ کو اپنا لیتا ہے، اسی رنگ کو یہ اپنا لیتا ہے۔ اگر سورہ اخلاص کو پڑھا جائے، اگر قرآنی آیات کو پانی کے اوپر دم کیا جائے تو پانی چیزوں کو اثر لیتا ہے، پانی چیزوں کو سنتا ہے۔ جب ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو یہ ایسے ہی اثر کرے گی جیسے بیماری کو دور کرنے کے لیے دوا اثر کرتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص سے آپ کسی بھی جسمانی مرض کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے، میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر آپ کو وہ اسکرین کے اوپر عمل لگا دیں، اسکرین کے اوپر وہ تصویر اویزا کر دیں۔ اپنی میڈیا ٹیم سے گزارش کروں گا کہ جس سے آپ بخوبی اس عمل کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں عبارت عمل سورہ اخلاص کے عدد ہم نے لیے وہ 1002 ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے سائل اور اس کی ماں کے نام کے عدد لیے، وہ نکال کے ہم نے اس میں شامل کر دیے۔ اس کے بعد ہم نے مقصد، کسی بھی بیماری کی شفا کے لیے اس مقصد کے عدد لیے، ان کا مجموعہ نکالا۔ مجموعہ نکالنے کے بعد اس میں سے قانون کے 30 نفی کیے، اور قانون کے 30 نفی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے اس کو چال کے اکارڈنگ، چال کے حساب سے ہم نے اس نقش کو پر کیا۔ جب ہم نے اس نقش کو پر کیا تو ہم نے آتشی مربع چال سے اس نقش کو پر کیا۔ جب ہم نے اس کو آتشی مربع چال سے پر کر لیا تو پھر ہم چاہیں تو اس نقش کو آبی چال سے بھی پر کر سکتے ہیں۔ تو ایک نقش آپ مریض کو پانی میں ڈال کر وہ گھول کر پلائیں تو انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ نیچے آپ عبارت عمل لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ واقف عملیات نہیں ہیں، جو لوگ تعویذ بنانے، قرآنی نقش اور نقوش بنانے سے واقف نہیں ہیں، وہ ایسے قرآن کو پڑھیں جو کہ مسنون عمل ہو جائے گا، جو کہ سنت عمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کسی شخص کو خاص بیماری ہے، کوئی بھی مرض ہے، تو اس کے لیے آپ نے روزانہ 540 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 14 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 540 بار آپ نے ایک ہی نشست میں، صاف پانی کی بوتل ہو، فلٹر والا پانی ہو، اور اس میں آپ نے تھوڑا سا عرق غلام ملا لینا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بارش کا پانی ہو تو تھوڑا سا بارش کا پانی ملا لے۔ اگر بارش کا پانی نہ ہو تو کہیں چشمے سے پانی مل جائے، کسی پرانے کنویں سے پانی مل جائے تو تھوڑا سا وہ پانی ملا لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پانی نہ ہو تو آپ سمپل نارمل فلٹر والا پانی لیں اور اس میں چند قطرے عرق غلاب کے ملا کے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور تسبیح لے لیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا صدقہ کر دیں، اور صدقے کی ادائیگی کے بعد آپ نے 14 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نشست، ایک ہی نشست جما کے، ایک ہی بیٹھک میں آپ نے 540 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ کو بھی آپ نے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یعنی ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ کو بھی پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے۔ 540 کی تعداد آپ نے مکمل کرنی ہے، اور یہ 540 کا مطلب 540 ہی ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔
اس کے بعد آپ نے ہر تسبیح کے مکمل ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہنی ہے کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے فلاں شخص کی بیماری ختم ہو جائے، فلاں شخص کا جسمانی مرض، جسمانی مسئلہ اس کو شفا حاصل ہو جائے، اور آپ نے اس کے اوپر دم کرتے رہنا ہے، دم کرتے رہنا ہے 5 تسبیحاں اور اوپر سے 40 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس پاک صاف فلٹر والے پانی کے اوپر آپ نے اس کو دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس کو آپ نے پھر 14 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چاہے تو 7 بار اذان اور 7 بار اقامت وہ بھی پڑھ کے اس پانی میں دم کر دے، اور اس کو بند کر کے باوضو کسی محفوظ جگہ پر رکھ لے۔ جو وہ متاثرہ ہے، جس شخص کو کینسر ہے، جس شخص کو ایڈز ہے، جس شخص کو کوئی بھی خطرناک مہلک بیماری ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، ادویات کرنے کے باوجود، علاج کرنے کے باوجود وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کی شفا یابی کی نیت سے آپ ایک مٹی کا پانی کا پیالہ لیں گے، مٹی والا پیالہ، اس میں باوضو ہو کر آپ اس میں 1 گھونٹ یہ پانی اور باقی سادہ پانی عام ملا کر اس پانی کو نیچے گرنے سے بچانا ہے، اور یہ پانی آپ اس کو ہر نماز کے بعد 5 ٹائم یہ پانی اس مریض کو پلائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز مرض الموت کے علاوہ، موت ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ہر مرض کے لیے یہ شفا ہے۔ ہر طرح کے زمینی آسمانی بلیات کے لیے، ہر طرح کی زمینی آسمانی بیماریوں کے لیے، ہر طرح کی مہلک اور شدت والی اختیار رکھنے والی بیماریوں کے لیے یہ ایک خوبصورت اور بڑا ہی پروقار اور بڑی ہی رحمتیں اور برکتوں والا وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اس وظیفے کی تمام لوگوں کو اس کی باقاعدہ طور پر اجازت ہے، آپ کیجئے، آپ کو ضرور اس سے نفع حاصل ہوگا۔ اگر آپ کا ہماری اسی روحانی نشست کے متعلق کوئی سوال ہو، یا آپ کا خود کا اپنا ذاتی کسی بیماری، جسمانی روحانی بیماری سے متعلق کوئی سوال ہو، تو آپ اپنے سوال کو ہمارے کامنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر صرف آڈیو میسج ڈال دیں، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم آپ کے سوالات کا ایک سلسلہ کا ایک سیگمنٹ کریں گے، اس میں ہم آپ کے سوالات کو لیں گے اور ان کا قرآنی علاج آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ لوگوں کا ایک شکوہ ہوتا تھا کہ آپ کے سوالات کے جوابات 3 مہینے آپ کو بعد ان کا ویٹ کرنا پڑتا تھا، 3 مہینوں کے بعد آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملتا تھا۔ تو انشاءاللہ اس بار رمضان میں آپ جو بھی سوال کریں گے ان کا جواب آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی ہر حال میں دے دیا جائے گا، خواہ وہ 5000 سوال ہی کیوں نہ ہوئے، یعنی بہت زیادہ سوالات بھی کیوں نہ ہوئے، ان تمام کے جوابات آپ کو ضرور دیے جائیں گے۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔